बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता 2 दिन सरप्राइज़ से भरपूर दिन थे और ये दोनों दिन इमरान खान की सियासत के दिन थे। 27 मार्च को इमरान खान ने तारीख़ी जलसा किया। उस जलसे के अंदर अवाम का फ़ैसला, अवाम का रेफरेंडम पूरी दुनिया अपने मुल्क में मौजूद मुक़्तदर हलकों से लेकर अपोजिशन तक को सुनाया और 28 मार्च को इमरान खान ने वो सियासी चालें चलीं कि बड़े बड़े सियासत के खिलाड़ी सर पकड़ कर बैठ गए। लेकिन इस वक्त खेल जो है वो अभी तक वन साइडेड नहीं हुआ। खेल इस वक्त फंसा हुआ है और बहुत बड़ा मैच पड़ चुका है। और इस हवाले से मेरे पास बड़ी अंदर की खबरें हैं। अलीम खान, इमरान खान के साबका बहुत ही अच्छे और पक्के दोस्त, वो इस वक्त परवेज़ इलाही के मुकाबले पे आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ने के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपके सामने रखूँगा। जबकि MQM जो है उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आ चुका है और रात गए MQM ने बड़ा ऐलान किया है। और अभी तक की ताज़ा तरीन नंबर गेम्स की जो सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार में क्या कुछ चलता रहा, रावलपिंडी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने अंदर की डिटेल्स रखूँगा। और तारिक बशीर चीमा जो है उसने इमरान खान पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इस वक्त तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं ऐसे लग रहा है हवास बाख्ता हो चुके हैं। गोया उन्होंने गालिबन कोई ऐसी कमिटमेंट्स कर ली होंगी और जिनसे वो अब वापस नहीं हट पा रहे। अपोजिशन को ऐसी यकीन दहानियाँ कराई होंगी मैं पूरी पार्टी लेके आऊँगा, और अब ज़ाहिर बात है फिर जब कमिटमेंट्स हों और आप पूरी ना कर सकें तो अगला भी जो आपको कहता है कि इसके बदले ये मिलेगा वो भी नहीं देता, वो भी रुक जाती हैं चीज़ें सारी। तो इससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि धमकी आमेज़ ख़त जो है उसमें अदम एतमाद का ज़िक्र जो है वो था और कुछ मज़ीद इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इस ख़त के मंदरजात को सामने लाएगी। इस ख़त के हवाले से बहुत सी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो मुझे भी मौसूल हुई और हमारे बड़े ही हाई प्लेस्ड सोर्सेज़ हैं उनसे मैंने काफ़ी कुछ पता किया। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपनी सियासत चमकाने के लिए इस ख़त को सामने नहीं ला पा रहा और उसके लिए मुल्की मफाद अपने सियासी मफाद से ज़्यादा अहम है, तो हम अपनी सहाफ़त चमकाने के लिए ऐसा मामलात नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें पता हों तो आप आगे के लिए और चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, चीज़ों को समझने में आसानी हो सकती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जो पब्लिक की जा रही हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर रख देता हूँ। अब इस सब के अंदर जो मुआविन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने इंकशाफ किया है कि धमकी आमेज़ ख़त तहरीक अदम एतमाद से सिर्फ़ 1 दिन पहले मौसूल हुआ और इसमें तहरीक अदम एतमाद का ज़िक्र भी मौजूद है। यानी कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म ने बात बताई और जो तारीख़ बताई है कि ये धमकी आमेज़ ख़त 7 मार्च को मौसूल हुआ और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कभी भी लिखी हुई तकरीर पसंद नहीं करते। उन्होंने मोहतात रहते हुए गुफ्तगू की है और आवाम को कल समझा दिया है जो समझाना था। सब कहकर सब कुछ कह दिया और कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। इमरान खान का कहना था कि बैरूनी पैसों से हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है, हमें लिख कर धमकी दी गई लेकिन मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इसकी डेट और बहुत सी चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि एक तो ये धमकी आमेज़ ख़त था, ये वाज़े हो चुका है, और दूसरा ये अभी हालिया लिखा गया है अदम एतमाद से 1 दिन पहले। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन पंजाब असम्बली के अंदर तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर चुकी है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस अब माइनस हो रहे हैं। लेकिन जो अपोजिशन है वो ऐसे मामलात कर रही है जिन पर हंसी भी आ रही है और इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाप पार्टी, इसके पार्लिमानी लीडर हैं बिलावल आफरीदी।
انہوں نے کہا ہے کہ کے پی اسمبلی میں عدم اعتماد تحریک لانے کے لیے رابطے شروع ہو گئے ہیں. عثمان بزدار کی طرح محمود خان سے بھی حکومتی اراکین بہت زیادہ نالاں ہیں. تمام اپوزیشن جماعتیں بھی عدم اعتماد کی تحریک پر اس وقت رضامند ہو چکی ہیں. جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے مضحکہ خیز بھی کہا ہے تحریک عدم اعتماد کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ لے آئیں، آپ لائیں اپنے شوق سے، اور میں یہ کھلا چیلنج دیتا ہوں. اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو دن میں تارے دکھانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوں اور مکمل طور پر میں ریڈی ہوں. اور اس کے اندر ظاہری بات ہے باقی جگہوں پر تو انہیں بہت زیادہ تھریٹس ہیں، بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک واحد چیز ہے جس میں چیزیں جو ہیں خیبر پختونخوا میں بڑی واضح ہیں. وہاں پر کھلے ان کے پاس حساب کتاب ہے، تو وہاں پر اتنے مسائل پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو ویسے ہی رول آؤٹ کر دینا چاہیے. اب ذرا بات ہو جائے ذرا ہاٹ ایشوز کی. وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز الہی صاحب نامزد ہو چکے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کے اپنی ہی پارٹی کے ایک رہنما طارق بشیر چیمہ جو پچھلے 4-5 دن سے کہتے رہے، آج پھر کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر فیصلہ اس کا اختیار پرویز الہی کو دے دیا اور پھر اسی فیصلے سے ہٹ گئے. اور اب انہوں نے عمران خان پر ایک بڑا گھناؤنا الزام لگایا ہے، اور عمران خان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ کامیاب ہو کر تو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، ناکام کر کے خود پرویز الہی کو بھی ساتھ ناکام کرنا چاہتے ہیں. یعنی کسی طریقے پرویز الہی جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف چلے جائیں. غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کے بھی آپ کو نظریات پتہ ہے، وہ بڑی شو کے اندر تعریف کر رہی تھیں. ظاہری بات ہے اچھا لگتا ہے. اور بڑی خوبصورت ایک بات کی ٹویٹر پہ میں پڑھ رہا تھا کہ اب جو ٹوکرا صحافی ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کاف لیگ اب ہمارے ابو نہیں ہیں، صرف طارق بشیر چیمہ ہمارے والد ہیں. تو وہ اسی طرح سے ان کی تعریفیں شروع ہو گئے ہوئے ہیں، جیسے پہلے کاف لیگ کی تھی لیکن اب کاف لیگ بری ہو گئی، صرف طارق بشیر چیمہ. یعنی بغض عمران کی حد ہے یہ ٹوکرا اور بدبودار صحافت کے علمبرداروں کی، کہ جو کچھ اپوزیشن نے کیا اس پر خاموش، عمران خان نے کچھ کیا اس پر یہ بولتے ہیں. ضمیروں کی منڈیوں پر یہ حامد میر، سلیم صافی وہاں پہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں ان کے ساتھ، اس پر انہیں تکلیف نہیں ہوئی. اس پر تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران خان نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کیوں کر لی. یہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں، عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ عوام سمجھتی نہیں ہے. عوام میرے سے اور ان صحافیوں سے ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہے. یہ کسی کو لگتا ہے نا کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. آپ ذرا یہ طارق بشیر چیمہ کی سٹیٹمنٹ سنیں جو اس نے غریدہ فاروقی کے شو میں کہی، اور اس میں ذرا دیکھیے غریدہ فاروقی کیسے پمپا چڑھا رہی ہیں طارق بشیر چیمہ کی تعریفیں کر کے، وہ بھی سنیں. پھر آگے بڑھتے ہیں، علیم خان کے معاملے پہ بات کرتے ہیں. آپ مطمئن نہیں ہیں کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے ہیں یا انہوں نے آفر قبول کر لی ہے؟ دیکھیں جی، میں جو جن ایک تو لوگوں نے خوش ہونا ہے چوئی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے میں، ان میں شاید میں بھی ہوں گا. لیکن میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ چونکہ پی ٹی آئی کے ایم پی جو ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے چوئی صاحب کو چیف منسٹری آفر کی ہے کہ اگر وہ جیت گئے ہم کہیں گے ہم نے آپ کو چیف منسٹر بنا دیا. اگر وہ خدا نہ خواستہ ہار گئے، کیونکہ پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ بھاگ چکی ہے نا، اگر وہ ہار گئے تو کہیں گے جی دیکھا جی یہ انہوں نے پہلے دن سے شو بجایا ہوا تھا کہ پنجاب ہمیں دیں، 5 سیٹوں کے ساتھ یہ پنجاب مانگتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے. اس لیے میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا غریزہ. میں مطلب اپنی ذات کا فیصلہ تو کر سکتا ہوں، میرے میں اتنا وہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے بارے میں. سر آپ بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں جہاندیدہ کہ ہی لگیں گے. سوچی سمجھی سازش ہے اور پرویز الہی ہار سکتے ہیں وزارت اعلیٰ کا الیکشن. سر میں یہ بالکل اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی ہارے. میری تو یہ دعا ہے. میں نے تو مطلب آپ کی سوچ ہوگی، آپ کا اندازہ ہوگا کہ میرا کتنا دل کرتا ہوگا کہ چوئی صاحب. جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوچی سمجھی سازش کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک پورا پلان ہے پرویز الہی کو پھنسانے کا. خود تو ڈوب رہے ہیں، پرویز الہی اس میں فائدہ نہ لے سکے. اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کوئی سیٹلمنٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ سے قاف لیگ کو اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی اپنے ذاتی فوائد کے لیے. مونس الہی کی وزارت کے معاملے پر بھی بڑی ڈبل گیمیں کی، تو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. اب اس سب کے اندر میں آپ کو ناظرین کرام یہ بتا دوں کہ حکومتی رہنماؤں کی ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی قیادت میں حکومتی رہنماؤں نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے رات گئے کل ملاقات کی. ملاقات پارلیمنٹ لاجز میں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کی رہائش گاہ پر ہوئی. حکومتی وفد میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، عمران اسماعیل اور علی زیدی شامل تھے. ان میں 2 لوگ وہ ہیں جن کی سیٹوں پر نظر ہے، عمران اسماعیل اور علی زیدی. وفاقی وزارت جو ہے پورٹس اینڈ شپنگ کی اور گورنرشپ، ان دونوں پر ان کی نظر ہے. یہ دونوں اس مذاکراتی کمیٹی میں تھے
جبکہ متحدہ وفد میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، امین الحق، فروغ نسیم، خواجہ اظہار الحسن، کشور زارا، قمر نوید جمیل، صادق افتخار شریک ہوئے۔ اس میں کافی کچھ ڈسکس ہوا، ابھی تک انہوں نے حتمی فیصلہ تو نہیں سنایا۔ امین الحق صاحب نے میڈیا پر آ کر یہ ضرور کہا کہ حکومت کا رہنا یا جانا اب ایم کیو ایم کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اگر حکومت کو فتح یاب ہونا ہے تو اسے ایم کیو ایم کو لانا ہوگا اپنے ساتھ، اور اگر اپوزیشن کو کامیاب ہونا ہے تو اسے بھی ایم کیو ایم کو لانا ہوگا۔ اپنی ورتھ بڑھا رہے ہیں، اور اس پر مصطفیٰ کمال کراچی میں ہی ہوتے ہیں، سندھ کی سیاست کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ کہی کہ اس طرح کے معاملات تو جو جسم فروشی ہوتی ہے اس میں کیے جاتے ہیں، جب آپ اپنی بولیاں لگواتے ہیں، کچھ نظریات کو بھی 1-2% جگہ دے دیں اپنی سیاست میں۔ خیر یہ ان کی تنقید ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب نے ترین گروپ اور علیم گروپ سے امیدیں تو وابستہ کر لی ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ میرا ساتھ دیں گے۔ اون چودھری کے ساتھ ان کی میری اطلاعات کے مطابق کل گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ آپ بڑی اچھی چوائس ہیں، اور جہانگیر ترین کو بھی پرویز الہی صاحب نے کال کی ہے۔ یہ تو انہیں آتا ہے، سیاسی وزاداری اور یہ جوڑ توڑ اور یہ ساری چیزیں، اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے صرف اپنے ووٹ نہیں پورے کرنے، اب تحریک عدم اعتماد کے بھی ووٹ پورے کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ خوش تو آپ ہو گئے، اب خوش ہیں تو اس خوشی میں ذرا بہترین سی اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کا مجھے عملی نمونہ دیں۔ تو چودھری صاحب نے کالیں شولیں ملائی ہیں۔ اس سب کے اندر جو پرابلمٹک چیز ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے علیم خان کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کا اشارہ دے دیا ہے، اور یہ ان کی ایک ایسی سیاسی چال ہے۔ یہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ اپنی جماعت سے ہٹ کے اپنے اتحادی کو کیوں بنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ، اور خود اب علیم خان کو بنانے لگ پڑے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر ایم پی اے بنے ہیں، اور وہ نون لیگ کا امیدوار ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، لیکن ظاہری بات ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں جاوید لطیف نے کہا کہ ہماری پنجاب اسمبلی میں اکثریت ہے، علیم خان ہماری وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا کہ اتحادی ہونے کی وجہ سے کچھ باتیں مجبوری میں قبول کی جاتی ہیں، قاف لیگ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ ان کا ابھی تک شاید امید ہے، لیکن لیگی رہنما نے کہا کہ چودھری شجاعت کا فیصلہ حتمی ہوگا، امید ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ یہ وہ پھوٹ کی بات کو ہوا دینے والی بات ہے کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان پھوٹ ہے، لیکن انہوں نے اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ بات کر دی ہے۔ اب علیم خان صاحب جو ہیں ان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اندر ناظرین کرام عبدالعلیم خان ان کا نام تھا ٹویٹر کے اوپر، اور بلو ٹک تھا ان کا، نیلا ٹک جو ویریفیکیشن کا ہوتا ہے، اور اس میں ان کا جو یوزر نیم تھا جسے آپ ٹویٹر کے اوپر مینشن کرنے کے لیے جو آپ ٹویٹر کا ہینڈل جو ہوتا ہے وہ تھا @علیم_خان_PTI۔ اب ٹویٹر کی یہ پالیسی ہے کہ آپ اپنا نام تو بدل سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنا یوزر نیم بدلتے ہیں جو کہ یونیک ہوتا ہے، جب آپ اپنا بدلتے ہیں @علیم_خان_PTI، یا کوئی بھی شخص بدلتا ہے تو آپ کا بلو ٹک ویریفیکیشن والا چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہوا ہے علیم خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے نام سے PTI ہٹا دیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام اب چینج کر کے جو ہے عبدال_علیم خان رکھ لیا ہے۔ ان کے 1 ملین فالور ہیں، 26 افراد کو وہ فالو کر رہے ہیں، اور 2013 فروری میں انہوں نے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جوائن کیا تھا، اور اب یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے، ان کا بلو ٹک چلا گیا ہے، شاید پھر سے اپلائی کریں گے، پھر سے آ جائے گا، لیکن سوشل میڈیا کی یہ پالیسی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف نے ابھی تک اپنا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ CM شہباز ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان دنوں میں بنایا ہوگا، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی الارمنگ چیز کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ علیم خان جو ہیں کیا وہ PTI چھوڑنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے نام سے، اپنی ڈسکرپشن سے، اپنا جو بایو ہوتا ہے اس میں کہیں پر بھی PTI کا کوئی نشان نہیں چھوڑا، اور اس کی قیمت انہیں اپنی ویریفیکیشن بیج کھونے کی صورت میں چکانی پڑی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کیا۔ تو اس ڈیولپمنٹ کو بھی بہت اہم پیرائی میں ہمیں دیکھنا ہوگا، اور یہ ایک میسج ہے کہ کیا وہ آنے والے وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، آپ کو لگاتار آگاہ رکھیں گے۔ یہ ابھی تک کا پولیٹیکل سینیریو ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے، پھنسا ہوا ہے، آپ کو آگاہ لگاتار ہم رکھ رہے ہیں، لائیو سٹریم سے لے کے ایکسکلوسیو کوریج سے لے کے ہر چیز ہمارے چینل پہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اس پورے کے پورے پولیٹیکل سینیریو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔